जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाज़िर हूं। पहले तो मेरे जो नए दोस्त हैं जो विज़िट करते हैं चैनल को, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब इसको अगर करना चाहते हैं तो कर लें। जो बड़ी ख़बरें फिर एक दफ़ा वही रिपीट करूँगा, आप माइंड ना कीजिएगा कि सम टाइम मतलब रेपिटेशन करनी पड़ती है कि वी आर नेवर, वो कहते हैं शॉर्ट ऑफ स्टोरीज, नॉट ए सिंगल डल डे। आज फिर हफ्ते का एक नया एक दिन है, सोमवार मंडे का दिन है और आज के दिन भी बहुत सारी खबरें जो है ना वो इकट्ठी हो रही हैं। पिछले ये कोई 2-3 हफ्ते से एक्सप्लोसिव स्टफ ज़्यादा हुआ है, पर्टिकुलरली जब से हमने देखा DGISI के नोटिफिकेशन का मसला हुआ है। तो अचानक जो पाकिस्तान में एक उसकी पॉलिटिकल वोलेटाइल सिचुएशन जो हमारे जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे आर्मी चीफ जो हैं जिनके इतने बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, बड़ी सपोर्ट मिली है इनको, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इससे एक उसे पाकिस्तानी फ़ौज से मिली है। पहले तो ये गिला रहता था हर प्राइम मिनिस्टर का मोस्टली कि जी हमें सपोर्ट नहीं देते, ISI से नहीं मिलती, हमें वहाँ से ये GHQ से नहीं मिलती, हमें आर्मी चीफ सपोर्ट नहीं देते। तो मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद ये कोई प्राइम मिनिस्टर गिला नहीं कर सकता था कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि उन्होंने डट के सपोर्ट किए, ओपनली सपोर्ट किया और उसके ये सपोर्ट के नतीजे में बहुत सारी उन पर तनकीद जो है ना वो भी आई है, जो उन्होंने आगे बर्दाश्त भी किया, डाइजेस्ट भी किया। जनरल बाजवा साहब पे या जनरल फैज़ हमीद साहब पे, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें बड़ी खुलकर तनकीद की थी वहाँ गुजरांवाला के जलसे में, और बाद में भी उनकी जो टोन थी बड़ी सख्त थी। और वजह एक ही थी कि आप इमरान खान साहब जो है ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान साहब इंतकाम ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं। आर्मी कहती थी कि हम इमरान खान साहब या कोई पॉलिटिकल हुकूमत है, वो तो कहते हैं हम नवाज शरीफ साहब के भी साथ थे, जो हमें हुक्म देते थे हम उसके नज़दीक या जो भी चीज़ें होती थी हम उनको करने की कोशिश करते थे। तो वो तो ये उनका स्टांस है। इमरान खान साहब भी बड़ा कहते थे कि फ़ौज की मुझे पूरा एतमाद हासिल है और उनके सपोर्ट मुझे मिली हुई है। लेकिन लगता ये है कि उनके बड़े बड़े जो दावे थे, वो कहते हैं ना, सियाने कहते हैं कि ज़्यादा अच्छी बातें जो है ना उनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करना चाहिए, नज़र भी लग जाती है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के कल्चर में नज़र लगना जो है ना एक बड़ी एक उसमें अहम चीज़ है। तो लगता ये है कि पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो पिछले 3 साल से वो चल रहे थे उनको नज़र लग गया। नज़र लगाने वाले वही, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली उन्होंने ज़्यादा प्रोपागेट किया गया है वहाँ से उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से या वहाँ पे GH की तरफ से। तो अभी जो खबर आ रही है, अगेन आपको पता है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती रही हैं, बाज़ दफ़ा इवन मीडिया पे भी चलती रही कि समरी आ गई है, 3 नाम उसमें चले गए हैं और उन तीनों नामों के बाकायदा उन्होंने वहाँ पे आके उसको प्रोपागेट भी किया गया। बाद में पता चला जी कोई समरी भी नहीं भेजी गई, आर्मी भेजने को तैयार ही नहीं है, नाम देने नहीं। सो देयर वाज ह्यूज कन्फ्यूजन कि उसमें क्या था, समरी गई है नहीं गई, इंटरव्यूज़ होंगे नहीं होंगे, आर्मी भेजना चाहती है नाम नहीं भेजना चाहती, आर्मी चाहती है कि नहीं जो नाम हमने प्रपोज़ किया है उसी को किया जाए। लिहाजा ये भी मुमकिन था कुछ फेयर से कि कोई नया नाम भेजा गया, अगर उसमें 3 नाम भेजे गए समरी में, तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हीं तीनों में से किसी एक को कर दें और कल को वो कह दें जनाब कि आपकी तरफ से नाम आए थे तो मैंने किसी को कर दिया, अगर जनरल नदीम अंजुम साहब को नहीं किया तो फेयर इनफ, लेकिन बाकी तो मैं जो है वो कर दी हैं आपके नाम प्रपोज थे। सो वो भी खौफ था और उसके साथ प्लस ये था कि आर्मी के अंदर शायद अनकम्फर्टेबल थे कि इंटरव्यूज़ किए जाएँ जो उन तीनों के। तो ये समझा गया कि कोर कमांडर जो हैं 2 जिनको रिजेक्ट किया जाएगा, एक को पिक किया जाएगा, उनके लिए शायद डीमोरलाइजिंग एक हो सकता है, फैक्टर हो सकता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर ने उनके इंटरव्यूज़ किए और उन्हें फ़िट फॉर जॉब का सर्टिफिकेट नहीं मिला। सो ये भी मतलब बहुत सारे एक इसमें इश्यूज़ थे, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे कभी भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उस तरीके से इनको सिविलियन या अदरवाइज़ जो मैटर थे वो फ्री हैंड नहीं मिला, और जिनको फ्री हैंड मिला भी सही 2-3 दफ़ा भुट्टो साहब को मिला था, उन्होंने जनरल जिया को 7वें नंबर से उठा के आर्मी चीफ लगाया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को 3-4 दफ़ा मौके मिले, उन्होंने जो आके पिक किए, उनके कंसिडरेशन प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल लॉयल्टी की तरफ ज़्यादा से, तो वो भी डिबाकल हमने देखे सारे चीज़ें। सो इट्स ए मिक्स बैग। तो वो मैं एक इस पे तो आते हैं कि समरी पे कि समरी गई है तो अब इसका फ़ैसला क्या होगा और ये कब तक तवक्को है। लेकिन जो मेरा एक उस पर ज़राए बता रहे हैं और भी है, मेरी एक बड़े अच्छे मिनिस्टर से बात हुई है जो इन चीज़ों के नो हाउ रखते हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड नाम नहीं उन्होंने बताया, लेकिन वो यही कह रहे हैं बुध वाले दिन का कह रहे हैं कि बुध वाला दिन जो है इस पे शायद ये नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये मसला जो है ना सेटल हो जाएगा। शेख रशीद साहब तो उसको आपको पता है जुमे की डेटें दे रहे हैं। इस पर भी आ रहा है कि कोई इसमें एस्ट्रोलॉजिकल अगेन उसमें एस्ट्रोलॉजी कोई इसमें इन्वॉल्व है, कोई शुभ घड़ी का मसला है, वो चीज़ें तो हम इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो है एक अब अगर
آپ دیکھیں پچھلے ہفتے جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بڑا جلسہ کیا فیصل آباد میں، اور بڑی ایک لمبی انہوں نے چارج شیٹ جو ہے نا انہوں نے ایشو کیا ہے، اور اس دفعہ انٹرسٹنگلی جو پالیسی انہوں نے بدلی ہے وہ بڑی ان کی وہ بھی چینج پالیسی ہے کہ انہوں نے آ کے جنرل فیض جو ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، باقی آرمی یا اس پہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو بھی وہ ٹچ نہیں کر رہے، جس سے ان کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی بدلی ہے کہ جناب کہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں شاید دیر از اے کنفلکٹ بٹوین اس میں اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان صاحب میں، تو جنرل باجوہ صاحب کو دیکھا ان کو جنرل فیض صاحب کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لہٰذا ان کو سنگل آؤٹ ایک سائڈ پر کر دیا جائے، تو وہ بھی ہے کہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور پلس آج یہ قومی اسمبلی میں دیکھا ہوا شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا ایک دھواں دھار تقریر کی مہنگائی کے حوالے سے، اور انہیں پتہ چل گیا اپوزیشن کو دیٹس دا بیسٹ ٹائم کہ لوگ تنگ ہیں، بلکہ لوگ تو بہت سارے کہہ رہے تھے اس پہ آ کے کہ جناب کہ آپ لوگ کیوں احتجاج نہیں کرتے، کیوں باہر نہیں نکلتے، ہماری زندگیاں جی رہے ہیں، اسپیشلی جو لاسٹ ایک بلو آیا ہے اس کا یہ پیٹرول اور ڈیزل کا یا اس کا ڈالر کا پھر بڑھ گیا ہے، سو لگتا ہے یہ چیزیں جو ہے نا عمران خان صاحب کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہیں، اور ہماری اکانومی جو ہے نا بڑے انتہائی سٹریس میں آئی ہے، اسٹرین میں آئی ہے، اور کوئی وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ایک بات کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب انہوں نے جواب دینے کے لیے وہاں پہ مراد سعید صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت اپوزیشن ساری ہے نا وہ چھوڑ گئی، یہ کوئی ڈیموکریٹک رویہ میرا خیال ہے نہیں ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی یہ کرتی تھی، اپنی قوالی سنائی، اپنے شعر سنائے، غزل سنائی اور آ کے چلے گئے، ان کی بھی سنیں، پھر مطلب اچھی بری جو بھی بات ہے اگر آ کے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، تو اتنا تو صبر ہونا چاہیے۔ پھر اپوزیشن لیڈر میں اگر آپ بنے ہیں تو بیٹھ کر سنیں تو صحیح، اگر آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کو ختم ہی کر دیا ہے، آپ نے وہاں تنخواہیں لینی ہیں، اپنے پارکس اینڈ پرویجز لینے ہیں، اپنی آ کے تقریر سنا کے آپ اٹھ کے چلے گئے، اپنے آپ کے سگنیچر ہو گئے، آپ کا جو ایک آپ کو ڈیلی الاؤنس ملتا ہے وہ مل گیا، تو پھر آپ سننے کو تیار نہیں، کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا اور اس کے بعد ختم۔ حکومت کے لیے بھی بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ حضور آپ اپنا کورم تو پورا کریں تاکہ اپوزیشن نہ بھی ہو، آپ ہاؤس کو تو چلا سکیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ 84 بندہ بھی مطلب آپ کے پاس 176 پلس کی اس کی اسٹرینتھ ہے، 84 بندہ بھی آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا میرا خیال نو کانفیڈنس ہے جو عمران خان صاحب پہ اور ان کی حکومت پہ ہو رہا ہے، اور یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے کہ ایم این ایز جو ہیں وہ آ نہیں رہے وہ ہاؤس میں، کیونکہ ایم این ایز کو یہ لگتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی تھا نواز شریف صاحب کے دور میں یہ پرابلم آتے تھے، اس وقت مجھے یاد ہے یہاں پہ اعجاز صادق صاحب لیٹر لکھتے ہوتے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اس کے بعد رضا ربانی صاحب نے بڑے لکھے تھے سینٹ میں، انہوں نے لیٹر لکھے تھے کہ وہاں پہ ایم این اے سینیٹر آتے نہیں تھے یا وزیر نہیں آتے تھے بہت سارے، سو وہ چیزیں اس وقت کی آ کے چلی ہوئی کیونکہ آپ نے ہاؤس کو بالکل ٹوٹل ایک اس کو ربڑ اسٹیمپ کر دے کہ فیصلے جو ہیں جو پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، ڈیبیٹس ہونی چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، جب وہ وہاں پہ نہیں ہو رہے تو ایم این ایز بھی نہیں آ رہے، انہیں بھی دلچسپی نہیں رہے کہ جس کا مظاہرہ آج ہم نے دیکھا، جس حکومت کو امبیرسمنٹ ہوئی وہ وہاں سے ان کے چلے گی۔ ساتھ میں جو ایک اور بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے، مجھے پتہ میں آ رہا ہوں اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ سمری پہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ دوسری سائڈ پہ چل پڑیں، لیکن سم ٹائم میں تھوڑے سے آج کے دن کے جو ایونٹس ہیں مین جن کا کہیں نہ کہیں پہ لنک جا کر اس میں ملتا ہے ایک اوور آل اس میں پولیٹیکل سچویشن، ذرا میں اگر وہ چاہ رہا تھا اس پہ اپڈیٹ کروں۔ ساتھ میں جو بڑی خبر ایک اور یہاں بن رہی ہے جو میرا خیال آنے والے دنوں میں اس میں سے کچھ نہ کچھ لگتا ہے نتیجہ نکلے گا، وہ یہ ہے کہ امریکن یہاں پہ چارٹری افیئرز جو ہیں وہ ان کی ملاقاتیں جو ہے نا پچھلے ایک ہفتے سے ان کی ہو رہی ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ سے ملی ہیں، وہ لاہور میں گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے پرویز الہی شجاعت وغیرہ ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور بھی بہت سارے کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں، ڈپلومیٹس ملتے رہتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی خبر نہیں ہے، لیکن آج ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ان سے ہوئی ہے، جنرل باجوہ صاحب سے ہوئی ہے، جس کی پکچرز بھی ریلیز کی گئی ہیں، آئی ایس پی آر نے بھی اس پہ اپنا پریس نوٹ دیا ہے، سو وہ تھوڑا سا بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ تھوڑے سے وہ ہوئے ہیں، کیونکہ امریکنز کا بڑا ایک پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ آپ کو پتہ ہے رول رہتا ہے، ایک اس میں ہماری فارن پالیسی ہو، ڈپلومیسی ہو یا انٹرنل افیئرز میں، یا سمجھا جاتا ہے، ازیوم کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ازیوم بھی کیا جاتا ہے، ہم نے بہت سارا اس چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہو کہ امریکنز کی مرضی کے بغیر یہاں پہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں کا مریم سے ملنا، مریم کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب سے چلو اور پھر آرمی چیف سے ملنا، اٹ may کریٹ سم کائنڈ آف ہائپ ایز ویل، کہ اس پہ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میڈیا جو ہے نا وہ ہائپ کریٹ کر رہا ہے اور یہ انہیں کی بنائی باتیں ہیں، تو اس سے کچھ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ مریم کو جب ملیں گی ان کے امریکن ایمبیسی کے چارٹری افیئرز تو ڈیفینیٹلی مریم کا قد جو ہے، پولیٹیکل سٹینڈنگ جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگوں میں یا میڈیا میں یا ان کے اپنے فالورز میں بڑھے گی، اٹ میں گیو ایک ہوپ اس کو ان کے فالورز کو دیکھا امریکن جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے اس میں ان کے گھر میں جا کر
ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس میں جو ریمنڈ پہ ان کا گھر ہے وہاں گئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں. سو یہ چیز میرا خیال ہے ان کو اسٹرینتھ کرے گی، اور وہی اس کا اعتماد جو ہے نا، خود اعتمادی جو مریم کی تھی وہ ہم نے جلسے میں دیکھی ہے فیصل آباد والے میں. جس طرح انہوں نے آ کے وہ کیا ہے، انہوں نے آ کے تقریر کی ہے، فیری اسپیچ کی ہے، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ہمارے اس پنجاب میں پنجابی سریکی میں کہتے کسی طرح کھ نہیں رکھا انہوں نے. پھر اب بات وہی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا اور جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اس پہ سخت انہوں نے الزامات بھی لگائے، اس پہ باتیں بھی کی. اور آج وہی جو آ کے چارج افیئرز ان سے مل کے آئی تھی مریم سے، ان کے آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اب اس پہ کنسرن یا کوشچن یا اس پہ ڈیبیٹ تو میرا خیال ہے ہوگی کہ اگین وہ محترمہ جو ہیں وہ کیا رول پلے کرنے کی کوشش کریں، یا صرف پولیٹیکلی طور پر. ایک ہوتا ہے کہ ایمبیسیز کے لوگ ملتے رہتے ہیں، وہ ریٹائر ایمبیسڈر سے ملتے ہیں، ریٹائرڈ آرمی جنرل سے ملتے ہیں، وہ آ کے پولیٹیشین سے ملتے ہیں، وہ صحافیوں سے ملتے ہیں. یہ کلچر ہوتا ہے. اوور آل وہ اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے ملکوں کو رپورٹس بھیجنی ہوتی ہیں، اسیسمنٹس بھیجنی ہوتی ہیں. اور آج کل ویسے جیسے میں نے کہا ایشو بنے ہو سول ملٹری ریلیشن شپ میں اسٹریس ہے، اسٹرین ہے، سو وہ ان کی انٹرسٹ جو ہے نا وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. لیکن جنرل باجوہ صاحب سے ان کا ملنا اور ان کے ساتھ ایگری کرنا، کیونکہ ایک آرمی چیف کا چارج افیئر سے اس پہ چیزیں کرنا، بہرحال کوئی امپورٹنٹ کو لگتا ہے کہ وی ول ٹرائی ٹو گیٹ، اس پہ یہ کوشش کریں گے کہ اس میں سے کچھ یہ نکالا جائے کہ کس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا گفتگوز ہو رہی ہیں، یہ علیحدہ ہے. سو جو مریم نے وہاں پہ تقریر کی تھی، انہوں نے وہاں پہ جلسے میں جو انہوں نے عمران خان صاحب کو اور جیسے میں نے کہا جنرل فیض ان کو علیحدہ کر رہے. پہلے وہ جنرل باجوہ صاحب پہ بڑی شدید تنقید کرتی تھی، اوور آل اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتی تھی. اگرچہ بلکہ نواز شریف صاحب نے تو ایک دفعہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کو جو ہے اپنے، اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بھی بات کہہ دی تھی کہ نواز شریف صاحب ہیں یہ فوج کو بغاوت پر اتار رہے ہیں، اپنے چیف کے خلاف وہ ان کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے احکامات جو ہے نا نہ مانیں. عمران خان صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ انٹرپریٹیشن جو کی تھی کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے احکامات نہ مانے، اور ایک پاکستان ڈسپلن پروفیشنل آرمی کو وہ آ کے اس کے انتشار کا شکار کرنا چاہتے. سو بڑی اس میں سخت باتیں تھیں جو بعد میں ان کے اپنے گروپ کے لوگ تھے، پارٹی کے لوگ تھے، وہاں بھی ڈویژن ہوئی تھی کہ کیا ہمیں اتنی آگے سخت لائن اس پہ رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے. خیر اب لگتا ہے یہ ہے کہ اسٹریٹجی بدلی ہے. اب وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں اپوزیشن جو ہے لگ رہا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ سپورٹ دے رہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ. بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کدھر گیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو تھا ان کا پی ایم ایل نواز کا، تو موقع پڑنے پہ وہ بھی موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر آ کے عمران خان صاحب میں یا اس میں چیف آف آرمی اسٹاف میں کوئی رفٹ آئی ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور ان کو ہم اس پہ کوئی بات نہ کریں، ان کو بلکہ اسٹرینتھن کریں اور پرائم منسٹر جو ہے ان کو ویک کیا جائے. لگتا ہے تو یہی ہے، اسی طرح کی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ پاکستان کے پولیٹیشین کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں پاور ملے گی، اقتدار ملے گا، کچھ حصہ ملے گا تو وہ فوج کی یا آ کے آئی ایس آئی کی مدد سے ہمیں آ کے مل سکتا ہے. ویسے شاید پولیٹیکلی طور پر ہم اقتدار نہیں لے سکتے. یہ چیز اس میں رہتی. عمران خان صاحب میں بھی یہی تھی، یہ مریم نواز صاحبہ کو بھی یہی لگ رہی ہے، بلاول کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 19-20 ان کا جی رہا ہے. سو پاکستانی پولیٹیشین انہیں فوج کی آ کے سرپرستی یا اسٹرینتھ یا سر پہ ہاتھ چاہیے. اس لیے جب بھی یہاں پہ کنفلکٹ ہوگی ملٹری یا سویلینز کی ہوگی تو اپوزیشن جو ہمیشہ آ کے آرمی چیف یا وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نا ان کی سپورٹ کرے گی. سو مریم کی وہ جو چیز ہے یہ کوئی اتنی حیران کن نہیں. ہاں حیران کن ہوتی اگر وہ عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی کہ اس وقت اس کے باوجود ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ اور اس کا پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کس کو ڈی جی آئی ایس آئی لگاتے ہیں. لیکن وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو رکھتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اسپیشلی وہ جنرل فیض کو اتنا کنٹروورشل میرا خیال ہے کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے اگر کوئی آرمی چیف کے ان کے چانسز بن رہے ہیں تو وہ نہیں بننے چاہیے، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اور وہ مل کر 2028 تک وہ آ کے اس ملک پر رہ سکتے ہیں جس میں ان کا مریم کا اور ان کا ایک ان کی پارٹی کا کوئی چانس نہیں بنتا. سو ان کو چانس یہی بنتا ہے جو سوٹ کرتے ہیں مریم کو کہ اس کے بعد ان کے جنرل باجوہ صاحب کے بعد آرمی چیف جو جنرل فیض نہ بنے اور عمران خان صاحب اپنی مرضی کا کوئی اس پہ ڈی جی آئی ایس آئی نہ لا سکیں، کیونکہ یہ وہ ٹرائنگل ہوتی ہے جو اوور آل پاکستان کے پولیٹیکل معاملات افیئر جو ہے نا ان کو ہینڈل بھی کرتی ہے، ڈیسائیڈ بھی کرتی ہے. نواز شریف صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس کے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کی کیا اہمیت ہے. انہوں نے تو ایک ڈی جی آئی ایس آئی جنرل بٹ صاحب کو انہوں نے آرمی چیف لگا دیا تھا جنرل مشرف کو سیک کر کے، بعد میں جیل جا بیٹھے تھے. سو وہ تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس عہدہ یہ کتنا قیمتی ہے اور پرائم منسٹر کے لیے کہ اور پرائم منسٹر اس کو کتنا استعمال کر سکتا ہے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے. عمران خان صاحب کا بھی یہ اسی پہ ان پہ الزامات لگتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کے ذریعے انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں مینیج کی، ان نواز شریف صاحب پہ بھی لگتے تھے، اس سے پہلے بھی لگتے تھے. سو یہ جو پوسٹ ہے یہ بڑی اہم پوسٹ ہے اور مریم صاحبہ نے اپنے تو بڑا سمجھدار پتہ کھیلا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی اس وقت سپورٹ کیجیے اگینسٹ عمران خان صاحب کے، تاکہ دونوں کے درمیان رفٹ جو ہے نا اس کو گہرا کیا جائے. بہرحال لاسٹلی جو بتایا جا رہا ہے کہ جو سمری گئی ہے
اور اس پہ تو 20 تاریخ کا اس کی ڈیٹ دی جا رہی ہے. یہ ایک مطلب ہے ایک اسیسمنٹ دی جا رہی ہے. اگرچہ ایک وزیر نے مجھے بات کیا, لیکن اس ملک میں آپ کو پتہ چیزیں آگے پیچھے بدلتی رہتی ہیں. یو نیور نو کہ کس وقت وہ ڈیٹ بدل جائے. لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ شبھ گھڑی یہی ہے کہ 3 ایک بڑے امپورٹنٹ سٹار جو تھے, جو اس وقت پکڑے ہوئے تھے, وہ پکڑ سے 18 تاریخ کے بعد اس میں نکلے ہیں. لہٰذا فل مون سے پہلے, جو یہ 20 کو فل مون ہے, اس سے پہلے یہ سمری جو ہے نا وہ سائن بھی ہو جائے گی اور نام بھی اناؤنس ہو جائے گا. اور موسٹ پرابلی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے یہ تھے DGIS ہے, انہیں کو ہی برقرار رکھا جائے گا. پرائم منسٹر صاحب انہیں کا بھی کریں گے. لیٹس سی, 1-2 دن رہ گئے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے, کیا فیصلہ ہوتا ہے.